बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जमात शेरावाला और आका नामदार अलैहिस्सलातु तस्लीम की तमाम उम्मत को पूरी दुनिया में शेरावाला हाउस से मोहम्मद अजमल क़ादरी का सलाम पहुँचे। आज हमने कुरान मजीद का 20वां पारा तरावी में समाअत किया। कल 19वें पारे में जिस सूरह नमल का आगाज़ हुआ था, आज 20वें पारे में वही चलती चलेगी। 20वां पारा और सूरह नमल एक ख़ास अहमियत की हामिल कि पूरे कुरान मजीद में पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाए सूरह नमल के कहीं नहीं आई। फरमाया अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने जो खूबसूरत पैगामात दिए हैं, उनमें दुनिया में वो लोग जो बातिल के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला बहुत अहमियत देते हैं। जैसे एक लश्कर जर्रार चल रहा है और चूंटियां उसके रास्ते में आने वाली हैं, उनके मुताल्लिक भी अल्लाह जल्ल जलालहू की हिकमत का तकाज़ा ये है कि वो महफूज है। इसलिए जब इंसान का ताल्लुक़ रब से हो जाता है तो कितना बड़ा लश्कर क्यों ना हो, और इंसान की हैसियत चूंटी से भी कमतर क्यों ना हो। असल अहमियत इंसान के मौक़िफ़, नज़रिए और ईमान की, ये ईमान की कुव्वत ही है। जैसा कि सूरह नमल के बाद सूरतुल क़सस में फ़िरऔन के दरबार में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के पहुँचने को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। सूरह क़सस में जो आया करीमा आई है वो पूरे कुरान मजीद की सबसे फसी आया मुबारका है, जिसमें हक़ ताला जल्ल जलालहू ने दो अहकामात इरशाद फरमाए, दो चीज़ों से मना फरमाया और दो खुशखबरियाँ अता फरमाई। सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा को फरमाया कि आप अपने बेटे को दूध पिलाइए, इंशाअल्लाह आपका बेटा महफूज रहे। और फिर फरमाया आप फिरौनियों से खौफ न करें, आप अल्लाह पर एतमाद करें, और जो लोग अल्लाह पर एतमाद करते हैं उनकी जान, माल, औलाद सब की अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। चुनांचे इसी रब के भरोसे पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा ने मूसा कलीमुल्लाह को एक तैरने वाले पंघूड़े में लिटाकर पानी की मौजों के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह ने उनको हिफाजत से उस जगह पहुंचाया जहां किनारे पर फिरौनियों के एक बड़े लश्कर की मौजूदगी को कुरान ने साबित किया और जिक्र फरमाया। फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में जब बहता हुआ पानी का ये पंघूड़ा गया और उसमें अंगूठा चूसता हुआ बच्चा निकला, तो आसिया ने फिरौन को मुखातिब करके कहा कि ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, इसको हम पालेंगे, इसकी हम परवरिश करेंगे। चुनांचे मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने फिरौन के दरबार में पहुंचा दिया। अब वहां पे शोर उठा कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। जब ऐलान हुआ तो हक़ ताला जल्ल जलालहू की रबूबियत गालिब आई और मूसा कलीमुल्लाह की अपनी हकीकी वालिदा दूध पिलाने की मुलाजमत पर फिरौन के घर में मौजूद हो गई। दुनिया में
بڑے بڑے لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں. اسی سورہ قصص میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو اللہ پر اعتبار کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی مایوس نہیں فرماتے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے دربار میں پرورش پا کے پروان چڑھنے لگے، اور جس آسیہ نے آپ کی خدمت کر کے اپنی آخرت تو سنوارنی تھی، دنیا بھی سنوار لی. دنیا کے سب سے ظالم شخص کی بیوی اور جنت میں سب سے پہلے داخلے کی حقدار. یہاں یہ بتایا گیا کہ عورت کی دنیا اور آخرت اس کے شوہر کے ساتھ ہے. شوہر چاہے فرعون جیسا نافرمان کیوں نہ ہو، اگر بیوی اس کی بھی اطاعت کرے گی، اس کا بھی ساتھ دے گی اور بیوی بن کے رہے گی، تو اللہ اس کو جنت کی ان اونچے مقامات پر فائز کرے گا. چاہے اس کا شوہر اللہ کے عذاب کا دنیا اور آخرت میں مستحق کیوں نہ ہو، لیکن بیوی کو مقام شوہر کے قدموں سے ملے گا. تو بیوی کبھی یہ نہ خیال کرے کہ میرا شوہر نیک نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، حلال نہیں کماتا. شوہر کے معاملات کا تعلق ان کے ساتھ اور بیوی کی خدمت کا تعلق اس کے رشتے کے ساتھ. اس لیے بیوی یہ کہہ کے کبھی جان نہیں چھوڑا سکتی کہ میرا شوہر تو عیاش ہے، بدمعاش ہے. فرعون سے بڑھ کر اللہ کا کوئی نافرمان نہیں، لیکن اس کی خدمت کر کے، اس کی بات مان کے اس کی بیوی کو سب سے پہلے جنت میں داخلے کا حقدار بتایا گیا. اللہ جل جلالہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو جب جوانی عطا فرما دی تو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک قبطی جو فرعونی تھا وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں جان سے مارا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بعض فرعونیوں نے اطلاع دی کہ آپ نے قبطی سے کی جان لے لی ہے، اس لیے فرعون کی پولیس آپ کے پیچھے بھاگی پھر رہی. جب یہ اطلاع ملی تو موسیٰ کلیم اللہ اپنے جگہ سے نکلے اور پھر آپ نے مدین کی طرف سفر فرمایا. جب مدین کی طرف سفر فرما رہے تھے تو ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور اس کنویں کی جانب دو شریف زادیاں حیا کے لباس میں اور حیا کے تخت پر سوار ہو کے کنویں کے کنارے تک پہنچی. موسیٰ کلیم اللہ نے جب ایسی پاک باز شہزادیوں کو دیکھا تو نبی ہوتا ہے، ان کی شرافت کائنات میں سب سے ممتاز ہوتی. موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھیں زمین میں گڑی رہیں اور ان نبی زادیوں کے لیے آپ نے کنویں سے پانی کا ڈول نکال دیا. جب وہ نبی زادیاں معمول سے پہلے گھر واپس پہنچ گئیں تو ان کے والد سیدنا شعیب علیہ السلام نے استفسار کی اپنی بچیوں سے کہ آج آپ اتنی جلدی کیسے پانی لے کر آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شریف زادہ تھا جس نے ہماری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا، لیکن جب اس کو محسوس ہوا کہ ہم اکیلی لڑکیاں ہیں اور ہمیں پانی لینے کی حاجت ہے تو اس نوجوان نے برق رفتاری کے ساتھ کنویں سے پانی نکال کے ہمارے حوالے کر دیا، اس لیے ہم جلدی آ پہنچے. شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ، اس کو بلا لاؤ. اگر وہ ہماری بکریوں کی بھی خدمت کرے، ہمارے جانوروں کی بھی نگہداشت کرے، پانی پہنچانے کا معاملہ جو ہے اس میں بھی تعاون کرے، تو ہم
اس کو ملازمت دیتے. یہاں ملازم رکھنے کا اصول، قرآنی اصول سامنے آیا کہ جس کو آپ ملازم رکھیں اس میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وہ اس کام کرنے کا اہل، نااہل کے ذمے اگر آپ کام کر دیں گے تو وہ پوری ملازمت کا بیڑا غرق کر دے گا، بلکہ مالک کو بھی بدنام کرے گا. اور دوسرے طور پر ملازم جو ہے اس میں رازداری کی کیفیت ہونی چاہیے، رازداری کی صلاحیت ہونی چاہیے. جتنا رازداری سے وہ معاملات کو آگے چلائے گا، رازداری سے معاملات کو آگے بڑھائے گا، وہ اپنے مالک کے لیے دنیا کی نگاہوں میں بھی اور مالک کے تحفظ کے اعتبار سے بھی برکت کا باعث ہوتا چلا جائے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جب موسیٰ کلیم اللہ کو سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا پیغام دیا کہ ہمارے بابا آپ کو بلاتے ہیں، وہ حاضر ہوئے. فرمایا بیٹا ہم تمہاری پاک بازی سے اور نگاہ کی خوشنمائی سے اور دیانت سے بہت متاثر ہوئے ہیں. اگر تم میرے بڑھاپے پہ میرا سہارا بنو اور میرے پاس 8 سال ملازمت اختیار کر لو تو میں اس کے بدلے تم سے بہت راضی ہو جاؤں. اور اگر تم اس 8 سال کی مدت ملازمت کو 10 برس تک مکمل کر دو تو میں اپنی بچیوں میں سے ایک بچی تمہارے نکاح میں دے دوں گا. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے 10 برس وہاں گزار دیے اور حق کے ملازمت عطا کر دیا. جب حق کے ملازمت ادا کیا تو اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی ایک بچی کا نکاح سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے کر دیا. یہ عجب شان ہے کہ گئے تو تھے بکریاں چرانے لیکن نبوت لے کر اور گھر آباد کر کے آ گئے. یہی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گئے تھے بکریاں چرانے لیکن صحبت شیخ کی برکت سے اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ دل بھی آباد ہو گیا، گھر بھی آباد ہو گیا، رزق بھی ہو گیا، اولاد بھی ہو گئی. اس لیے صحبت شیخ انسان کی روحانی ضروریات زندگی میں اور آخرت میں ایک بہت بڑا سہارا ہے. اس کے بغیر انسانیت نہ پنپ سکتی ہے، نہ باقی رہ سکتی ہے، نہ اس کا مقام بلند انسان حاصل کر سکتا ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ مقام بلند نصیب فرمایا. وہ چلتے ہوئے جب آگے گئے اور آپ کے گھر کو آباد دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک قومی بھائی تھا جو بہت بڑا مالدار انسان تھا. اس حامان کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے، تم میرے رشتے کے چچزاد بھائی لگتے ہو، تم اپنے مال کی زکوٰۃ بھی تو ادا کرو. اس نے جب یہ سنا تو اس نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ موسیٰ کلیم اللہ مجھ سے زکوٰۃ کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی تقسیم تو اسی نبی کے ہاتھوں ہوگی، یہ میرے مال کی طرف دیکھ رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبیوں کو دنیا کے مال سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. جب اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حامان کو اس کے دولت سمیت غرق فرما دی. آج دنیا میں زکوٰۃ ادا کرنے میں جو لوگ تعامل کرتے ہیں ان کا مال پاک نہیں رہتا اور ناپاک مال کسی کے بھی کام نہیں آ سکتا. ہمارے شیخ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑے سندھی وڈیرا مرید، ان کا نام تھا حاجی مولا بخش سمرو. حاجی مولا بخش سمرو پاکستان کی پہلی اسمبلی میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے وزیر بحالیات.
ایک مرتبہ ان کی کچھ چوری ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کی تو لاکھوں کی چوری ہو گئی ہے۔ حاجی مولا بخش عمرو بڑے اطمینان سے بیٹھے رہے۔ کسی نے کہا حضرت کسی کے 10 روپے چوری ہو جائیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ اتنے اطمینان سے کیوں ہیں؟ کہا میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کا مرید ہوں، میں شیراں والے دروازے کا غلام ہوں، اور جب سے میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا ہوں میں نے پائی پائی گن کے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو مجھے اپنے مال کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میرے مال کا خود محافظ ہے۔ چند دنوں میں جو مال لے گئے تھے وہ ہاتھ جوڑ کے واپس دے گئے۔ تو حاجی مولا بخش صاحب نے فرمایا دیکھو میرا مرشد جو کہتا ہے وہ اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ میرا مرشد احمد علی لاہوری اللہ کا دین بتاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے مال کو زکوٰۃ سے پاک کرتے ہیں اللہ ان کے مال کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی تھی۔ انہی دنوں جب فرعون نے موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت الی الحق کو مسترد کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی باتوں کا جواب فرعون کے پاس نہ تھا۔ اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ موسیٰ کے خدا کا کیسے مقابلہ کریں۔ دھیرے دھیرے حامان جو ایک اس کا اچھا دستراز تھا، اس حامان نے یہ تجویز کیا کہ میں ایک بڑا محل بناتا ہوں۔ فرعون نے بھی اس بڑے مینار بنانے سے اور اس خیال سے اتفاق کی۔ فرعون کے حکم سے حامان نے ایک بڑا اونچا مینار تعمیر کیا، جس کی تعمیر میں ہزاروں مزدور بلکہ لاکھوں مزدور اور ہزاروں معمار کام آئے۔ جب وہ اتنا اونچا بلند مینار تعمیر ہو گیا تو فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کہ اس کے اوپر چڑھ کے تو رب کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ رب تیرے دل سے زیادہ تیرے نزدیک ہے، تو اوپر آسمانوں پہ جانے کی زحمت کیوں گوارا کر رہا؟ لیکن جب سرکش کو سرکشی آئی ہو تو پھر وہ سرکشی میں آخری حد بھی پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعون حامان کے ساتھ اس جگہ پہ اوپر چلتا گیا، اور جب سب سے اوپر پہنچا تو وہاں سے اس نے ایک اور بڑے تخت کے اوپر بیٹھ کر آسمانوں کی جانب پرواز کی کوشش بھی کی، جس کو بھوکے پرندے اس درخت کو اڑا رہے تھے۔ اس تخت کے نیچے 4 بڑے بڑے پرندے باندھ دیے گئے تھے، اور ان کو اوپر گوشت لٹکا کے گوشت کی طرف راغب کیا گیا تھا۔ جب وہ گوشت کی طرف جانے کے لیے پھڑپھڑاتے تو ظاہر ہے گوشت تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی پھڑپھڑاہٹ سے اوپر جاتے گئے۔ جب اوپر آسمانوں کی طرف ان کی پرواز بہت آگے چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر جس کو مچھلی کہتے ہیں اس کو بھیجا۔ فرعون نے سمجھا کہ یہ جو مچھلی آئی ہے یہ حق تعالی جل جلالہ کی ذات ہے۔ اس نے کھینچ کے تیر مارا، تیر مچھلی کو لگا اور مچھلی زخمی ہو گئی۔ جب زخمی تیر واپس آیا تو فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا میں نے موسیٰ کے خدا کو مار دیا،
اور جب وہ واپس آیا تو لوگوں کو کہا کہ موسیٰ کا خدا اب باقی نہیں رہا. خدا کی شان وہ جو مچھلی فرعون کے لشکر کا مقابلہ کرنے آئی تھی وہ دن جائے اور آج کا دن آئے. جتنی مچھلیاں قیامت تک انسانوں کے کام آتی رہیں گی، اللہ نے بکروں کو تو ذبح ہونے کی جو ایک خاص کیفیت اس سے گزارا ہے، ہر مرغی کو گزارا ہے، لیکن مچھلی وہ حلال جانور ہے جس نے فرعونی لشکر کا مقابلہ کیا. اب قیامت تک جتنی مچھلیاں بھی انسان کا لقمہ بنیں گی، کسی مچھلی کو ذبح ہونے کی تکلیف نہیں ہوگی. مچھلی پانی سے نکلے گی اور وہ حلال قرار پائے گی. یہ اللہ جل جلالہ کا نظام ہے کہ وہ فرعون جس تخت پر بیٹھا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے مچھلی دنیا کے سمندر میں چلتی ہے، آسمان کے سمندر میں بھی مچھلی تیر رہی تھی. اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے قیامت تک فضائے آسمانی کے سمندر میں جو بھی بڑے بڑے لوہے کی مچھلیاں تیریں گی ان کی شکل مچھلی جیسی ہوگی. اس لیے آپ دیکھیے گزشتہ 100 برس سے جو بھی جہاز بنتا ہے وہ مچھلی کی شکل کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سائنسدان کسی اور طرح کا کوئی اڑنے کے لیے اڑن کھٹولا نہیں بنا سکے. اگر فضائے آسمانی میں کوئی چیز محو پرواز ہو سکتی ہے تو وہ مچھلی کی شکل کی ہو سکتی ہے. اس لیے دنیا کے ہر ہوائی جہاز کی شکل مچھلی کی ہوتی ہے. اور یہ آج سے نہیں، 1921 سے جب سے جہاز بن رہے ہیں ہر جہاز کی شکل مچھلی کی سی ہوتی ہے، کیونکہ فضائے آسمانی میں طاقت پرواز اللہ نے مچھلی کی شکل کو دی تھی. فرعون جب اپنے دعوے میں ناکام ہو گیا تو اس نے اپنے لشکر کو پھر نکالا. موسیٰ کلیم اللہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے فرعونیوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. اب میں فرعون کے مقابلے کے لیے جب جاؤں گا تو مجھے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی خوبصورت معیت عطا فرما. اس لیے کہ ایک تو ہارون علیہ نبینا علیہ السلام بولتے خوبصورت ہیں، ان کے انداز میں فصاحت ہے، اور میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے. یہاں قرآن مجید نے بڑی خوبصورت حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. آج شیطان اور اس کے ایجنٹ جب انسان سے انتقام لینے لگتے ہیں تو یا تو بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں، دوست کو دوست سے بدظن کرتے ہیں، قریبی ملازم کو اپنے آقا سے بدظن کرتے ہیں، یا میاں کو بیوی سے جدا کرتے ہیں. جس عظیم ہستی نے محمد ابن قاسم کو ہندوستان روانہ کیا تھا ان کا نام تھا حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف کے پاس ایک بدماش گھرانے کے 3 لوگ پکڑے گئے. ایک عورت اپنے رشتہ داروں کو چھڑوانے کے لیے حجاج کے دربار میں پہنچی. اس نے کہا حجاج، میرا بیٹا بھی آپ کی قید میں ہے، میرا شوہر بھی آپ کی قید میں ہے، اور میرا بھائی بھی آپ کی قید میں ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. حجاج نے غور سے اس عورت کا قصہ سنا. حجاج نے کہا تو اب میرے دربار میں آ گئی ہے تو میں تیری بات سنتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن ان تینوں میں سے
یا شوہر کو چھڑوا لے، یا بیٹے کو چھڑوا لے، یا بھائی کو چھڑوا لے، کسی ایک کا انتخاب کر، کیونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں، تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو۔ اس عورت نے کہا زندہ رہی تو جس سے بھی نکاح کروں گی وہ میرا شوہر قرار پائے گا، اور اس نکاح کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو بیٹا بھی ہو جائے گا، تو شوہر بھی لے سکتی ہوں، بیٹا بھی لے سکتی ہوں، لیکن میرا باپ اور ماں زندہ نہیں ہے، اس لیے میرا بھائی نہیں آ سکتا۔ حجاج نے پوچھا پھر کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا شوہر بھی رہنے دو، بیٹا بھی رہنے دو، میرا بھائی میرے ساتھ کر دو۔ آج حجاج کے دربار میں حاضر ہونے والی اس عورت کے واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز بھائی کا بھائی سے ساتھ ہے، وہی راحت ہے۔ آج بدقسمتی سے شیطان نے مسلمانوں کے کمر میں ایسا خنجر گھونپا ہے کہ بھائی بھائی سے جدا۔ کل میرے پاس مجلس ذکر کے بعد دو ساتھی آئے، ان کا ہم ایک دوسرے کو بھائی ہے، ہم نے اپنی بیٹیاں ایک دوسرے کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب ہم کسی جمعدار سے اپنی بیٹیاں بیاہ دیں گے لیکن اس کے بیٹے کو نہیں دیں گے۔ تو یہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں بول رہے، آپ کے اندر سے شیطان بول رہا، کیونکہ شیطان کا کام بھائی کو بھائی سے الجھانا اور بھائی کو بھائی سے لڑانا ہے۔ سورہ قصص کے بعد قرآن مجید کے اس 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اگلی سورت کو بڑی خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا۔ کون سی سورت؟ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایمانی پہلو سامنے لا کر اس میں کامیاب ہونے والوں کو رسالت کی اتباع کا حکم دیا، اور رسالت کی اتباع تبھی ہو سکتی ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید رسالت کے تقاضوں کے موافق ہو۔ اور فرمایا گیا جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں ان کے غلط غیر صحیح عقائد ایسے کمزور ہوتے ہیں جیسے مکڑی کا جالا۔ اور سورۃ العنکبوت کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹے عقائد کی بنیاد پر زندگی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگیاں اور ان کی پلاننگ اسی طرح ناکام ہوتی ہے جیسے سورہ عنکبوت میں ہوئی۔ آج پوری دنیا میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، سب ترقی یافتہ ممالک ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے کورونا کے آگے ساری دنیا کی حکمتیں اور حقیقتیں عاجز ہیں، کیونکہ اللہ کے لشکروں میں سے جب چھوٹا سا لشکر کورونا وائرس کا نکلا تو اس کے آگے کوئی بھی دم نہ مار سکا۔ آج ہمارا معاشرہ عنکبوت کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ جب تک اللہ پر ایمان اور رسالت کے تقاضوں اور قیامت کے متعلق صحیح عقائد کے ساتھ انسانیت آگے نہیں بڑھے گی، انسانیت اور پوری دنیا کا کلچر ایک مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ کل 21ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز ہم اللہ جل جلالہ کی ذات پر ایمان لانے والوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تذکرے کریں گے، اور انشاءاللہ امی عائشہ سلام اللہ علیہا کی فرقت میں جو 17 رمضان مبارک کی رات ہے یہ ہمیں پتہ دے رہی ہے کہ اگر غلامان مصطفیٰ میں شامل ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔